अस्सलाम वालेकुम। हमारा नावल अमर बेल, उसकी तीसरी किस्त। उसे ख्याल आया मगर मैं अब दोबारा उससे कोई गिफ्ट नहीं लूँगी क्योंकि मुझे उससे दोस्ती नहीं करना है। उसने बिला आखिर तय किया। चंद दिनों बाद जब उमर ने उसे एक और परफ्यूम दिया तो वो एक बार फिर इनकार नहीं कर सकी और फिर ये एक रूटीन बन गई थी। वो जब भी घर से बाहर किसी काम के लिए जाता उसके लिए कुछ न कुछ लाता रहता। बाद दफ़ा ये बड़ी मामूली चीज़ें होती थी, मसलन आइसक्रीम का एक कप, एक भुट्टा, च्युइंगम का एक पैकेट, एक चॉकलेट, कोई बॉल पॉइंट, कोई लेटर पैड, कोई नावल। वो हर बार ये तय करती कि अगली बार इससे कुछ नहीं लेगी, मगर अगली बार वो फिर खामोशी से उसका गिफ्ट ले लेती। वो इसे हर चीज़ गिफ्ट कहकर ही देता था। अलीज़ा, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूँ। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खा सकता हूँ, ऐसा गिफ्ट तुम्हें पहले कभी किसी ने नहीं दिया होगा, बल्कि तुम्हें क्या किसी को भी नहीं दिया गया होगा। वो बाहर से आने पर वो कहता और वो ना चाहते हुए भी मुतजस्सिस हो जाती। और ये गिफ्ट है एक अदद भुट्टा। वो कागज़ में लिपटा हुआ एक भुट्टा उसकी तरफ बढ़ा देता। अलीज़ा, आज मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे ख़ास चीज़ लेकर आया हूँ और ये चीज़ बहुत ख़ास लोगों को ही दी जाती है। अगली बार उसके अल्फाज कुछ और होते। अलीज़ा एक बार फिर दिलचस्पी लेने में मजबूर हो जाती। वो अपनी जेब में हाथ डालता और एक किट कैट का एक बार उसे थमा देता। आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ख़तरनाक और पुरअसर चीज़ दूंगा। अलीज़ा एक बार फिर अंदाज़े लगाने में मसरूफ़ हो जाती। वो 25-30 रुपए का एक बॉल पॉइंट उसे एक मुस्कुराहट के साथ पेश कर देता। इस बार मैं तुम्हें एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो तुम्हें सारी ज़िंदगी याद रहेगा। तुम सारी उम्र उसको इस्तेमाल करती रहोगी। अलीज़ा फिर बूझने में नाकाम रही और इसके सामने एक किताब पेश कर दी जाती। इस बार मेरा गिफ्ट सबसे यूनिक है। ये तुम्हें फिट और स्मार्ट रखेगा। तुमको कभी डाइटिंग करना नहीं पड़ेगी। च्युइंगम का एक पैकेट उसके सामने रखकर फरमाया जाता, बस तुम हर बार भूख लगने पर इसे मुंह में डाल लेना। वो मज़े से कहकर चला जाता। बाद दफ़ा उसे हंसी आ जाती, बाद दफ़ा वो उलझ जाती, बाद दफ़ा उसे गुस्सा आता और बाद दफ़ा वो उम्र के बारे में सोच में पड़ जाती। उस दिन वो मार्केट से वापसी पर अपने साथ कुछ प्लांट्स लेकर आया। देखो अलीज़ा, ये प्लांट्स कैसे हैं? वो इन पौधों को अलीज़ा को दिखा रहा था। आजकल वो हर बात में अलीज़ा की राय लेना ज़रूरी समझता। मैं कदाफ़ी स्टेडियम के पास से गुज़र रहा था, वहीं से ख़रीद कर लाया हूँ। उसने तफसील बताई। वो जानती थी उसे प्लांट्स इकट्ठे करने का बहुत शौक़ है। पाकिस्तान आते वक्त भी वो अपने साथ प्लांट्स में लगे हुए कुछ पौधे लेकर आया था और उसने आते ही उन्हें अपने कमरे में रख लिया। मैं 3-4 माह तक इन प्लांट्स को देखे बगैर रह सकता हूँ और ना ही उन्हें किसी दूसरे की जिम्मेदारी पर छोड़ने का रिस्क ले सकता हूँ। उसने इन प्लांट्स के बारे में पूछने पर नानो को बताया और अलीज़ा को यह बात बड़ी अहमकाना और अजीब लगी, मगर अब प्लांट्स के बारे में उसे उमर के जुनून का अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया। वो बड़े अरसे से इन प्लांट्स को अपने पास रखे हुए था और उनके बारे में खासा जज्बाती था। उस वक्त भी अलीज़ा को नए ख़रीदे जाने वाले प्लांट्स के बारे में बताते हुए वो खासा एक्साइटेड हो रहा था। अच्छे हैं? अलीज़ा ने एक नज़र इन प्लांट्स को देखा और फिर बड़े आम से अंदाज में तबसरा किया। वो कुछ मायूस हो गया। सिर्फ अच्छे हैं? अलीज़ा ने कुछ उलझी हुई नज़रों से उसे देखा। तो फिर मुझे क्या कहना चाहिए? अपनी राय दो। अच्छे हैं तो क्यों अच्छे हैं, बुरे हैं तो क्यों बुरे हैं? उमर ने उसे समझाया। मैं प्लांट्स के बारे में कुछ नहीं जानती, इसलिए सही राय देना तो बहुत मुश्किल है। आपको नानो से पूछना चाहिए, वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकती हैं कि प्लांट्स कैसे हैं। उसने उमर से कहा, मैं हैरान हूँ कि तुम्हें गार्डनिंग में कोई दिलचस्पी नहीं। इसका मतलब तो ये है कि तुम्हें नेचर से भी कोई दिलचस्पी नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे नेचर अट्रैक्ट करता है मगर गार्डनिंग नहीं। उसने जैसे कतई तौर पर उसे बताया। ये प्लांट्स कहाँ से लाए हो? नानो उसी वक्त लाउंज में आई, कदाफ़ी स्टेडियम से। आप बताएं कैसे हैं? उसने फ़ौरन नानो से राय लेने की कोशिश की। अच्छे हैं, बल्कि बहुत अच्छे हैं। मगर कीमत क्या है इनकी? नानो ने फ़ौरन ही तारीफ़ की मगर साथ ही सवाल कर दिया। उमर ने इंडोर प्लांट्स की कीमत बताई। तुम्हें ज़्यादा महंगे दे दिए उन लोगों ने। उनको पता चल गया होगा कि तुम बहुत देर बाद यहाँ आए हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे दुगनी कीमत वसूल की। नानो ने कदरे अफसोस से कहा, ये कौन सी नई बात है दादो? ऐसा पहली बार नहीं हुआ। ये यहाँ का कल्चर है। वो क्या कहते हैं, मेक हे वाइल द सन शाइन। उसने बहुत अजीब से लहजे में कहा। अलीज़ा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। वो अब भी बोल रहा था, यहाँ सब कुछ बहुत ख़राब है। जो 100 रुपये की करप्शन कर सकता है वो 100 रुपये की करप्शन करता है, जो 200 रुपये की करप्शन करता है वो 2 रुपये की करता है। लेकिन इन सब चीज़ों से आप बहुत कुछ सीखते हैं। 1 रुपये की चीज़ 10 रुपये में ख़रीद कर कम अज़ कम ये तो पता चल जाता है कि दूसरा अपने फ़ायदे के लिए किस हद तक जा सकता है। वो पहली बार इस तरह की बातें कर रहा था।
ورنہ پہلے علیزے کو ہمیشہ اسے ٹوٹی سڑکوں اور ٹریفک جام کے بارے میں ہی بولتے سنا تھا۔ تم جوائن کرو گے نا سول سروس، تو پھر تم چینج لانا ان چیزوں میں جن پر تمہیں اعتراض ہے، نانو نے اس سے کہا۔ وہ یکدم کھلکھلا کر ہنسنے لگا۔ آپ بھی بہت عجیب باتیں کرتی ہیں گرینی۔ وہ جب زیادہ موڈ میں ہوتا تو نانو کو گرینی کہنے لگتا۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ میں سول سروس یہ سب کچھ ٹھیک کرنے کے لیے جوائن کر رہا ہوں؟ مجھے سوشل ورک کا کوئی شوق نہیں، اور ویسے بھی ایک آدمی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں بدلنا چاہوں بھی تو نہیں بدل سکتا۔ یہاں ہر چیز اتنی روٹن اور کچھ اور رسٹڈ ہے کہ جب تک آپ ایک چیز ٹھیک کریں گے پہلی والی پھر اسی حالت میں آ جائے گی۔ ویسے گرینی، آپ نے کبھی اپنے بیٹوں کو اس کام کے لیے کیوں نہیں کہا؟ آپ کے تو سارے بیٹے سول سروس میں ہیں۔ میری جنریشن کے لیے ریفارم کرنا خاصا مشکل کام ہے، مگر مجھے سے پہلے کی جنریشن یہ کام کافی آسانی سے کر سکتی تھی۔ تم لوگ اتنے بگڑے ہوئے نہیں تھے، انہیں کنٹرول کرنا بہت آسان تھا۔ وہ اب سنجیدہ ہو گیا۔ جب تمہارے پاپا اور انکل نے سول سروس جوائن کی تھی تو میں نے انہیں بھی بہت سی نصیحتیں کی تھیں۔ صرف میں نے نہیں بلکہ تمہارے دادا نے بھی۔ میں آج تک حیران ہوں کہ وہ ساری نصیحتیں کیسے بھول گئے۔ مجھے نہیں پتہ ان چاروں کو زندگی میں کیا چاہیے تھا۔ میں نے اور مارز نے انہیں دنیا کی ہر چیز دی تھی۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کافی تھا۔ میرا خیال تھا کہ ان چاروں کو ان چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا خیال غلط تھا۔ ان چاروں کو زندگی میں ہر چیز ایک کی تعداد میں نہیں بلکہ درجنوں کی تعداد میں چاہیے تھی۔ جب ذہن میں یہ سب کچھ ہو تو پھر نصیحت الٹا اثر کرتی ہے۔ ان سب کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ میں نے جتنا انہیں سمجھانے کی کوشش کی عمر نے ان کی بات سنتے سنتے بات کاٹی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ گرینی، آپ کی باتوں میں اثر نہیں تھا، یا شاید آپ کے سمجھانے کا طریقہ غلط تھا۔ وجہ جو بھی ہو، بہرحال اب تو سب کچھ جیسا ہو رہا ہے ہونے دیں۔ چیزوں کو اب بدلنا ناممکن ہے، اور ناممکن کام کرنے کے لیے جن لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے ویسے لوگ ہماری قوم میں نہیں۔ میں تو فوراً سروس جوائن کرنے کے بعد ڈیڈی کی طرح عیش کرنا چاہتا ہوں، ویسے زندگی گزارنا چاہتا ہوں جیسی وہ گزار رہے ہیں۔ دیکھیں بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ میں آپ سے پلانٹس کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ اس نے بات کا موضوع بدل دیا۔ علیزے بڑی بیزاری سے ساری گفتگو سن رہی تھی۔ میں ذرا ان پلانٹس کو لگوا لوں۔ دادو، آپ چلیں گی میرے ساتھ باہر لان میں؟ اس نے دادو کو انوائٹ کیا۔ نہیں بھائی، مجھے باہر نہیں جانا، کچھ کام کرنے ہیں مجھے۔ تم خود ہی جا کر مالی کے ساتھ یہ پلانٹس لگوا دو، نانو نے اس سے کہا۔ میں اس لیے آپ کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا تاکہ آپ لان میں جگہ سلیکٹ کر لیں ان پلانٹس کے لیے۔ بعد میں آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو کہ میں نے کسی غلط جگہ پہ پلانٹس کیوں لگوا دیے۔ عمر نے وضاحت کی۔ نہیں، مالی اچھا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا کہ یہ پلانٹس کہاں ٹھیک لگ رہے ہیں اور کہاں نہیں۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی تم جہاں بھی پلانٹس لگواؤ گے مجھے برا نہیں لگے گا، کیونکہ وہ تمہارے لگوائے ہوئے پلانٹس ہوں گے۔ عمر نے نانو کی بات پر مسکرا کر انہیں دیکھا۔ علیزے نے نانو کی آنکھوں کی چمک کو کچھ اور گہرا ہوتے ہوئے دیکھا۔ اسے ان دونوں کی مسکراہٹیں بری لگیں۔ چلو علیزے، ہم دونوں پلانٹس لگواتے ہیں، عمر نے کھڑے ہوتے ہوئے اسے آفر کی۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا مجھے گارڈننگ میں کوئی دلچسپی نہیں، پھر آپ مجھے ساتھ لے جا کر کیا کریں گے؟ علیزے نے سنجیدگی سے اس سے کہا۔ تم آؤ تو دلچسپی بھی پیدا ہو ہی جائے گی، میں اسی لیے تو تمہیں ساتھ لے کر جا رہا ہوں، عمر نے بڑے حساس بشاش لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے آپ سے کہا۔ علیزے نے ایک بار پھر کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر نانو نے اس کی بات کاٹ دی۔ کم آن علیزے، جب وہ بار بار تم سے کہہ رہا ہے تو اتنا نخرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ علیزے نے نانو کے چہرے کو دیکھا، وہاں ناگواری کے تاثرات نمایاں تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ عمر ملازم کو پودے اٹھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وہ بجھے دل کے ساتھ باہر لان میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد عمر بھی لان میں نکل آیا۔ وہ بے مقصد لان میں چکر لگانے لگی۔ عمر مالی کے ساتھ مل کر لان میں پودے لگوا رہا تھا۔ گاہے بے گاہے وہ علیزے سے بھی اس کی رائے لیتا۔ وہ ہوں ہاں میں جواب دے کر اس کے پاس سے ہٹ جاتی۔ وہ مالی سے پودے لگواتے ہوئے خاصے غور سے اس کے ان چکروں کو دیکھتا اور کچھ اندازہ لگانے کی کوشش کرتا رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں مالی نے سارے پودے لگا دیے۔ عمر نے واپس اندر جانے کے بجائے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے انڈور پلانٹس بھی باہر منگوا لیے۔ علیزے نے بیزاری سے ملازم کو انڈور پلانٹس کو باہر لاتے دیکھا۔ ان پلانٹس کی کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں، پھر کل تک انہیں یہیں لان میں ہی رہنے دوں گا تاکہ انہیں کچھ روشنی وغیرہ مل جائے۔ لو علیزے، تم بھی ان پلانٹس کو پرون کرنا شروع کر دو۔
کام جلدی ختم ہو جائے گا۔ اس نے علیزے کو پاس بلا کر ایک کینچی اسے تھما دی۔ وہ بے دلی سے پودوں کی کٹنگ کرنے لگی۔ عمر بڑی دل جمعی اور مہارت سے پودوں کی تراش خراش کر رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ہر پودے کے بارے میں اسے کچھ نہ کچھ بتا رہا تھا۔ وہ گارڈینیا کی کٹنگ کر رہی تھی جب اس نے عمر کو کہتے سنا، یہ میرا سب سے فیورٹ پلانٹ ہے۔ وہ ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھا، اس پلانٹ کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی انہی چیزوں میں سے ہیں۔ پتہ ہے علیزہ، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے بالکل اپنی فرینڈس کی طرح لگتے ہیں۔ رک جاؤ، ٹھیک ہے۔ مجھے زندگی میں بہت زیادہ چیزوں میں دلچسپی نہیں ہے، مگر جن چیزوں میں ہے ان میں بہت دلچسپی ہے۔ یہ سارے پلانٹس بھی انہی چیزوں میں سے ہیں۔ پتہ ہے علیزہ، یہ پلانٹس بعض دفعہ مجھے بالکل اپنے فرینڈس کی طرح لگتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ میری آواز سنتے ہیں، شاید جواب بھی دیتے ہیں۔ بہت چھوٹا تھا جب مجھے انڈور پلانٹس لگانے کا شوق ہو گیا تھا۔ شاید 7 یا 8 سال کا تھا جب پہلی بار میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک پلانٹ لگایا تھا۔ پھر تو جیسے عادت سی ہو گئی۔ یہ کمرے میں ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کمرے میں میرے علاوہ بھی کوئی اور زندہ چیز موجود ہے جو سانس بھی لیتی ہے اور شاید میرے وجود کو بھی محسوس کر لیتی ہے۔ علیزہ کو اس وقت یوں لگا جیسے اس کا دماغ خراب ہے۔ اس نے کچھ دیر حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تم سوچ رہی ہوگی میرا دماغ خراب ہو گیا۔ عمر نے اس کا ذہن پڑھ لیا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ تم اگر ایسا سوچ رہی ہو تو غلط نہیں سوچ رہی۔ ہو سکتا ہے میرا دماغ واقعی خراب ہو گیا ہو، مگر میں جس کلچر، جس سوسائٹی سے آیا ہوں وہاں سب کے دماغ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ جب انسانوں سے آپ کی محبت ختم ہو جائے تو پھر چیزوں سے محبت شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے باہر لوگوں کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، پلانٹ سے محبت ہوتی ہے، پینٹنگز اور مجسموں سے محبت ہوتی ہے، میوزیم، آرٹ گیلریز اور تھیٹر سے محبت ہوتی ہے۔ میں بھی اسی ماحول میں پیدا ہوا ہوں، وہیں بڑا ہوا ہوں۔ مجھے بھی انسانوں کے بجائے چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ ٹھنڈے ملک میں رہتے رہتے بعض دفعہ مجھے لگتا ہے میں بھی کولڈ بلڈڈ جانور بن گیا ہوں۔ وہ بات کرتے کرتے اچانک کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ ہے نا مزے کی تھیوری، کولڈ بلڈڈ اینیملز؟ اس نے علیزہ سے پوچھا تھا، مگر علیزہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس سے اس کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ہی اپنے جملوں کو انجوائے کر رہا تھا۔ سنجیدہ گفتگو کرتے کرتے وہ اچانک مذاق کرنے لگا۔ وہ کچھ دیر اسے غور سے دیکھتی رہی، یوں جیسے اسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور عمر جہانگیر سے یہ بات چھپی نہیں رہ سکی۔ وہ کچھ بولتے بولتے بات بدل گیا۔ بڑی مہارت کے ساتھ اس نے سب کچھ کیموفلیج کر لیا تھا، اور یہ کام کرنے میں کوئی اس سے زیادہ بہتر نہیں ہو سکتا تھا۔ وائٹ کلر مجھ پر بہت اچھا لگتا ہے نا علیزہ؟ اس نے یکدم سر اٹھا کر علیزہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی بے خوفی اور بے تکلفی سے پوچھا، اور خاص طور پر ورسیز کی شرٹ۔ علیزہ اس کے اس سوال سے زیادہ مسکراہٹ سے گڑبڑا گئی۔ ایسے سوال کی کیا تک بنتی ہے؟ اس نے عمر جہانگیر کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے کچھ جھیم کر کہا، مجھے کیا پتا کون سا کلر اچھا لگتا ہے۔ وہ ہاتھ سے سامنے رکھے ہوئے پلانٹس کو سنوارنے لگی۔ میں نے سوچا شاید یہ کلر مجھے بہت سوٹ کر رہا ہے، اسی لیے تم اتنی دیر سے اور اتنے غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی ہو۔ علیزہ نے عمر کے چہرے کو دیکھا تھا جس پر مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ اسے ان تاثرات کے اصلی یا نقلی ہونے کو شناخت کرنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ اب پھر اطمینان کے ساتھ پلانٹس کے ساتھ مصروف تھا۔ مجھے کیا ضرورت ہے میں آپ کو غور سے دیکھوں؟ میں آپ کو صرف دیکھ رہی تھی، اس نے سرخ ہوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وضاحت کی، اور کافی دیر سے بھی تو دیکھ رہی تھی۔ دیر سے اس لیے دیکھ رہی تھی کیونکہ آپ بات کر رہے تھے، اس نے جیسے احتجاجاً کہا۔ اچھا سوری، مجھے ایسے ہی غلط فہمی ہو گئی۔ اصل میں اصلیوں ہوں نا، اسی لیے ایسی غلط فہمیاں مجھے اکثر ہوتی رہتی ہیں۔ اس نے بڑے دوستانہ انداز میں معذرت کرتے ہوئے وضاحت کی، مگر اس بار علیزہ نے اسے نہیں دیکھا۔ وہ ناگواری کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے پلانٹس کو دیکھتی رہی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ علیزہ نے کینچی اٹھا کر کنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کدال سے مٹی کو نرم کر رہا تھا۔ علیزہ نے کپکپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سامنے پڑے ہوئے ربر پلانٹ کی ایک بڑی شاخ کاٹ دی۔ سر اٹھا کر اس نے ایک بار بھی عمر کی طرف دیکھا اور دھک سے رہ گئی۔ وہ اسی کی طرف متوجہ تھا۔ بہت غور سے اسے دیکھتے ہوئے اس کا اپنا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ وہ اندازہ نہیں کر پائی وہ کس وقت اس کی طرف متوجہ ہوا، اور کیا اس نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سوری پتہ نہیں کیسے کٹ گئی۔ میں تو بڑی احتیاط سے انہیں کاٹ رہی تھی، اس نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہا۔ اپنی بات کے جواب میں اس نے عمر جہانگیر کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ ابھرتے